अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है वारदात उस रात की, और ये उसका चौथा पार्ट है। बदमाशों की मुंडली में मेरी मुलाकात रज्जी से हुई। रज्जी के मुतालिक पता चला कि दरपर्दा क्या कुछ कर सकती है। मेरा उसके साथ वैसा ही दोस्ताना हो गया। आप जानते हैं कि इस किस्म की औरतें किसी का राज अपने दिल में नहीं रखा करती। एक रोज़ उसने ख़ुद ही मुझे कहा कि तुमने कभी मुझे कोई काम नहीं बताया। मैं चर्स के नशे में था। मैंने उसे कहा कि मेरे सामने परी को लाकर खड़ा कर दो तो मैं उसको भी लात मार दूँगा। उसने कहा कि तुम किस परी के चक्कर में पड़े हुए हो। मैंने उसे वहीदा का नाम बता दिया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहीदा ने मुझे अपने घर आने की खुली इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैं 2-3 मरतबा ही उसके घर गया। इसके फ़ौरन बाद मैंने चर्स पीनी शुरू कर दी और मेरा शुमार बदमाशों में होने लगा, तो मैंने वहीदा के घर ना जाने की कसम खा ली। वो घर मेरे लिए बड़ा पाक है जहाँ वहीदा रहती है। मैं उस घर के दरवाज़े को अपने नापाक साइज़ से भी दूर रखना चाहता था। यूँ समझ लें कि वहीदा के साथ मेरा इस तरह ताल्लुक़ टूट गया कि मैं उसके घर नहीं जाता था, कभी दूर से देख लेता था, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी थी जैसे मैं सांस लेता था। अगर मैं उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल देता तो वो मेरा आखिरी सांस होता। थोड़े दिनों की बात है कि रज्जी से मुलाकात हुई। गपशप चली तो उसने कहा कि अपनी जिस परी की खातिर तुम आसमान की परियों को लात मारते थे वो किसी और की हो चुकी है। मैंने पूछा कि वो किसकी बात कर रही है। उसने वहीदा का नाम लिया। मैंने इस कदर ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि औरत साथ चकरा कर गिरी। वो कोई शरीफ औरत नहीं थी। उसने मुझे खूब गालियां दी और कहा कि वो मुझे वहीदा को एक खैर मर्द के साथ मौके पर दिखाएगी। अगर मुझे ज़रा सा भी शक होता कि ये बदमाश औरत सच कह रही है तो मैं उसी वक्त वहीदा के घर चला जाता, लेकिन रज्जी को मैं जानता था। 2 दिलों को जोड़ना और किसी से पैसे लेकर जुड़े हुए 2 दिलों को तोड़ना उसका कारोबार और उसका कमाल था। मैंने उसे कहा कि मैं उसे थोड़े से दिनों की मोहलत दूंगा, या तो वो मेरे पाँव पर सर रख कर माफ़ी मांगे, या मुझे वहीदा को किसी गैर मर्द के साथ दिखा दे, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। 4 ही दिन गुजरे थे कि रज्जी मिली और कहने लगी कि आज रात फ़लाँ वक्त खानकाह के खड्डों के पास चले जाना, वहाँ तुम्हें बख्तियार और वहीदा इकट्ठे मिलेंगे, या वहीदा खड़ी मिलेगी, या बख्तियार अकेला खड़ा नज़र आएगा और वहीदा वहाँ आ जाएगी। मैं अकल से तो आरी हो ही चुका था। जब मैं चर्स के नशे में होता था तो मैं समझता था कि मुझ में अकल है। मैंने घर से कुल्हाड़ी ली और वहीदा की गली की नुक्कड़ पर जा छुपा। थोड़ी देर बाद गली की बत्ती की रोशनी में मैंने हफीज़ को घर से निकलते देखा। वो एक तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वहीदा बाहर निकली। उसने दरवाज़े में रुक कर दाएँ बाएँ देखा और वो भी चली गई। मैं उसके पीछे चल पड़ा। गलियों के 2-3 मोड़ मुड़ कर मैदान शुरू हो जाता है। वहीदा उस मैदान में निकल गई और वो खानकाह की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। एक तरफ से एक और मोहल्ले की गली मैदान से मिलती है, वहाँ बत्ती लगी हुई है। मैं उस गली के करीब से गुजरने लगा तो एक आदमी गली में से मैदान की तरफ निकला। उसने मेरी तरफ ना देखा, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी तरह पहचान लिया वो बख्तियार था। अब कोई शक ना रहा। मेरा दिमाग फिर गया। जब बख्तियार खासा आगे चला गया जिधर वहीदा गई थी तो मैं भी उसके पीछे चला गया। अब गहरा अंधेरा था। मुझे बख्तियार एक साई की तरह नज़र आ रहा था। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक और साया सा खड़ा नज़र आया। इसमें कोई शक ना था कि वो वहीदा है। मैं और तेज़ चल पड़ा। बख्तियार इस कदर मस्ती में था कि उसे अपने गिरदो पेश का कोई होश ना था। वो वहीदा से थोड़ी दूर गया। मैं तेज़ी से उस तक पहुंचा। तब उसने पीछे मुड़कर देखा। वो जो ही पीछे मुड़ा, मैंने कुल्हाड़ी का पहला वार उसके सर पर किया जो शायद उसके माथे पर लगा। वो इधर उधर हुआ तो मेरा दूसरा वार उसके कंधे पर पड़ा। वो घूमा और ज़रा सा झुका। मैंने तीसरा वार उसकी पीठ पर किया। मुझे उम्मीद थी कि ये 3 वार उसे ज़िंदा नहीं रहने देंगे। मैं फ़ैसला ना कर सका कि वहीदा को भी यहीं ख़त्म कर दूं या क्या करूं। इतने में देखा कि एक और आदमी चला आ रहा है। मैं कुछ भी सोचे समझे बग़ैर वहाँ से पीछे को चल पड़ा। आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि ये 2-3 दिन मैंने किस तरह गुजारे। कभी मैं इरादा करता कि वहीदा को भी कत्ल कर दूं, फिर ख्याल आता कि मैं अपनी रूह को नहीं मार सकूंगा। मेरे याराने बड़े लंबे हैं। मुझे पता चलता रहा कि थाने में क्या कार्रवाई हो रही है।
آخر پتہ چلا کہ حفیظ اور وحیدہ کو تھانے بلا لیا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دونوں کے کھرے مل گئے۔ پھر آج ہی صبح اٹھتے ہی مجھے کسی نے بتایا کہ رات کو حفیظ اور وحیدہ کے گھر کی پولیس نے تلاشی لی ہے اور دونوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ جناب ملک صاحب، وحیدہ گنہگار ہی صحیح، لیکن یہ جرم اس نے نہیں کیا جس میں آپ نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ آپ کرم کریں اور انہیں چھوڑ دیں۔ میں نے کلہاڑی آپ کو دے دی ہے، میرے گھر چلیں اور میں وہ کپڑے بھی آپ کو دے دوں گا جن پر خون کے چند ایک چھینٹے پڑے تھے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا یہ پولیس کی کارروائی تھی جو ساری کی ساری بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حفیظ سے الگ یہ پوچھا کہ واردات کی رات وہ اور وحیدہ اپنے گھر سے کس طرح نکلے تھے۔ حفیظ نے بتایا کہ پہلے وہ نکلا تھا اور وحیدہ کچھ دیر بعد نکلی تھی۔ ہم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ اگر رچی کہیں دیکھ رہی ہو تو اسے کوئی شک نہ گزرے۔ میں نے وحیدہ سے یہی بات پوچھی تو اس نے بھی بالکل یہی جواب دیا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد صغیر کے وہ کپڑے بھی میرے پاس آ گئے جن پر خون کے چھینٹے دھلے ہوئے تھے، لیکن ہلکے ہلکے داغ ابھی باقی تھے۔ میں نے اسی روز حفیظ کی کلہاڑی کے بجائے صغیر کی کلہاڑی کیمیکل ایگزامینر کے پاس پارسل بنا کر دستی بھیج دی۔ کلہاڑی اور اس کی رپورٹ کو تو 2 روز بعد آنا تھا۔ صغیر کے بیان کے مطابق میں نے شام تک خاصی شہادتیں اکٹھی کر لیں، البتہ عینی شہادت کوئی نہیں تھی۔ دراصل عینی شہادت میرے قبضے میں تھا اور وہ تھی وحیدہ، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ وحیدہ کو پیش نہیں کروں گا۔ میں نے رات تقریباً 10 بجے حفیظ اور وحیدہ کو حوالات سے نکالا اور انہیں اپنے دفتر میں بٹھایا جہاں صغیر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھ لو، تمہارے مذاق نے ایک آدمی کو موت تک پہنچایا ہے اور یہ آدمی جیل جا رہا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ بہت دیر باتیں سنانے کے بعد صغیر کو یقین ہوا کہ وحیدہ ہمیشہ پاک رہی ہے اور اب بھی پاک ہے، اور یہ میاں بیوی بختیار کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ وحیدہ کی جذباتیت کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش سے اٹھی اور اس نے صغیر کو بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا اور وہ بہت روئی۔ بختیار 20 روز بعد ہسپتال سے نکل آیا۔ میں نے صغیر کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ 6-7 مہینے مقدمہ چلا اور صغیر عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو کر گھر آ گیا۔ میں نے حفیظ اور وحیدہ کو اس کیس میں شامل ہی نہ کیا۔ صغیر نے مجسٹریٹ کے پاس زیر دفعہ 164 اقبالی بیان قلم بند کرایا تھا، لیکن میرے درپردہ کہنے پر سیشن کورٹ میں جا کر وہ اس بیان سے منحرف ہو گیا۔ اسے آخر بری ہونا ہی تھا۔ یہ کیس ختم ہو گیا۔ ہر تھانے دار کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ملزموں کو سزا ضرور ملے۔ ملزموں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرنا خاصا مشکل اور پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ اس طرح قائم کرنا کہ ملزم سزا سے بچ نہ سکیں سراغ رسانی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر ملزم بری ہو جائے تو متعلقہ تھانے دار کو اپنی ناکامی کا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس واردات میں ملزم صغیر کا بری ہو جانا میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ مجھے بہت اطمینان ہوا کہ میں اس کیس کو جس انجام تک پہنچانا چاہتا تھا یہ اسی انجام کو پہنچا، مگر اس کیس کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ تھا انہوں نے اسے ختم نہ ہونے دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ 1 مہینہ گزرا یا 1.5-2 مہینے گزر گئے تھے کہ ایک روز انوری اور راحیلہ کا باپ ان کی ماں کے ساتھ تھانے آیا۔ میں نے دیکھا کہ ماں کا چہرہ اترا ہوا تھا، باپ کی تو کمر میں خم آ گیا تھا، اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ روتا رہا ہے۔ اس شخص پر مجھے ترس آ رہا تھا، مگر اس کی بیوی کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ انوری لاپتہ ہو گئی ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا؟ تم نے اپنی لڑکیوں کو جس پٹری پر چڑھایا تھا وہ ادھر ہی کہیں چلی جاتی ہیں جہاں اس قسم کی لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ باپ کے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں وہ سر جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ لڑکی بالغ ہے بیگم صاحبہ، وہ 2-4 سال کی نادان بچی نہیں تھی، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ میں ماں ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ اسے آخر دوسرے گھر ہی جانا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسا کون ہے جس نے اتنی خوبصورت لڑکی کو اغوا کیا اور قتل کر دیا ہوگا؟ بختیار کو ایسی ضرورت کیا آن پڑی کہ انوری کو قتل کر دے؟ انوری کو خاموش کرنے کے لیے، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے۔ دراصل وجہ ایک اور ہے ملک صاحب، انوری کے باپ نے کہا۔ بختیار کو شک ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ انوری نے کرایا ہے۔
اب ان لڑکیوں نے اور ان کی اس ماں نے مجھے ننگا کر دیا ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو کسی اور کی بیٹیاں سمجھ کر سیدھی اور سچی بات کرتا ہوں۔ میری بیوی اور بختیار کے فیصلے کے مطابق بختیار کی شادی انوری کے ساتھ ہو رہی تھی، مگر بختیار اصل شیطان نکلا۔ اس نے انوری کو خراب کیا اور میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ انوری اسے برا بھلا کہتی رہی۔ انوری نے کبھی بختیار کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے قتل بھی کرا سکتی ہے، اور وہ بختیار کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ زندہ رہا تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کسی نے اس سے انتقام لیا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بختیار سے کیسا انتقام لیا گیا ہے۔ اس شخص کا بیان سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ راز صرف مجھے معلوم تھا کہ صغیر نے وحیدہ کی محبت کے جوش میں آ کر اس کی عزت کی خاطر بختیار پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ کسی کو پتہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے وحیدہ اور اس کے خاوند حفیظ کو نہ تو تفتیش کے ریکارڈ پر لیا تھا، نہ انہیں عدالت میں پیش کیا تھا۔ بختیار کے لیے یہ ایک معمہ تھا کہ صغیر کو اس کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ عدالت میں بھی یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ صغیر کو عدالت میں اسی کا فائدہ ملا تھا۔ اب انوری کا باپ مجھے ملا تھا اور بتا رہا تھا کہ بختیار کو شک ہے کہ انوری نے اس سے انتقام لیا ہے اور صغیر کرائے کا قاتل ہے۔ بختیار زندہ بچ گیا۔ انوری کے باپ کا یہ شک بجا تھا کہ بختیار نے انوری سے انتقام لینے کے لیے اسے قتل کی نیت سے اغوا کیا ہے۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ انوری لاپتہ ہو گئی ہے؟ وہ کبھی کبھی شام کے بعد وحیدہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ انوری کی ماں نے جواب دیا، وہ بڑی گہری سہیلیاں ہیں۔ میں نے اسے وحیدہ کے ہاں جانے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ وحیدہ بھی بیچاری پریشان ہے، خاوند سے الگ ہو گئی ہے، اپنی ماں کے مکان میں رہتی ہے۔ ماں پہلے ہی مر چکی ہے۔ وحیدہ خاوند سے الگ ہو گئی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ دونوں خوددار اور حوصلے والے، اصل وجہ تو معلوم نہیں۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ میں وحیدہ اور حفیظ میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہوں جو مجھے ان میاں بیوی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی بات کریں۔ میں نے اس حیرت کو چھپا لیا کہ آپس میں اتنی زیادہ محبت کرنے والے الگ کیوں ہو گئے۔ انوری کل شام بتا کر گئی کہ وحیدہ کے ہاں جا رہی ہے۔ بہت وقت گزر گیا تو میں نے انوری کے بھائی کو وحیدہ کے گھر بھیجا کہ انوری کو لے آئے۔ لڑکا جواب لے کر آیا کہ انوری وحیدہ کے گھر گئی ہی نہیں۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ بختیار سے پتہ کرے۔ لڑکے نے واپس آ کر بتایا کہ بختیار نے لڑکے کو گالی گلوچ کی اور اسے کہا کہ آئندہ وہ اس کے گھر نہ آئے۔ کیا بختیار اپنے گھر مل گیا تھا؟ وہ اپنے گھر سویا ہوا تھا۔ پھر تم اس پر کس طرح شک کر سکتی ہو کہ اس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ وہ اس وقت اپنے گھر سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کا یارانہ غنڈوں بدماشوں کے ساتھ ہے۔ وہ جو کام خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ میرے دل میں بختیار کی نفرت پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ اس شخص نے انوری کو اغوا کیا ہے۔ میں نے انوری کے ماں باپ سے کہا کہ بختیار پر شک پختہ نہیں ہوتا۔ باپ تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا اور مختصر سی بات کر کے چپ ہو گیا۔ انوری کی ماں کی زبان خوب چل رہی تھی۔ شک صرف اس لیے نہیں کہ انوری نے اسے دھمکی دی تھی۔ ماں نے کہا، ایک وجہ اور بھی ہے، میں نے بھی اسے دھمکیاں دی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ وہ انوری کے ساتھ شادی کرے۔ تم نے دھمکیاں کیا دی تھی؟ یہ کہ میں تمہیں سارے شہر میں ذلیل کروں گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں جمعے کے روز جامع مسجد بھی چلی جاؤں گی اور نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد میں کہوں گی کہ اس شخص نے ہمیں یوں ذلیل کیا ہے۔ میں نے ایسی اور کئی باتیں بھی کہی تھی۔ اور تم یہ بھول گئی تھی کہ تمہاری موجودگی میں اور تمہاری شے پر بختیار تمہاری چھوٹی بیٹی کے کمرے میں گھسا رہتا تھا۔ وہ راتوں کو تمہاری بیٹی کے کمرے میں آتا تھا اور تم تحفے اور پیسے سمیٹتی رہیں۔ انوری کے باپ نے سر جھکا لیا، پھر وہ کرسی پر بالکل ہی جھک گیا۔ اس کے جسم کی جنبش سے صاف پتہ چلتا تھا کہ سسک رہا ہے۔ تم نے ایک لڑکی کو طلاق دلوائی ہے، اس کی آہیں تمہیں اور بختیار کو اس دنیا میں سزا دے رہی ہیں۔ تم اپنی بیٹی کو صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہتی ہو کہ آمدنی کا تمہارا ایک ذریعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچانک باپ نے سر اٹھایا اور
چیخ کر بولا، میں اس لڑکی کو صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے عدالت میں کھڑا کریں اور وہ بیان دے کہ اسے اس ماں نے شیطانی راستے پر ڈالا تھا۔ یہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ ماں نے غصے سے اپنے خاوند سے کہا، بات کرنی نہیں آتی تو منہ بند رکھا کرو۔ اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا تو اپنی زبان بند کرنے کے بجائے تمہیں قبر میں زندہ بند کر دیتا۔ اپنی بیٹی کو گھر سے بھگانے کی ذمہ دار تم خود ہو۔ میں انوری کے باپ سے مخاطب ہوا، کیوں بڑے میاں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس عورت کے کسی ایک لفظ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا سراغ لگاؤں؟ ملک حضور، اس بیٹی کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا سراغ لگایا جائے، اور اگر اسے گھر سے بھگانے میں میری اس بیوی کا ہاتھ ہے یا اس کے پیدا کیے ہوئے حالات سے وہ بھاگی ہے تو اسے بھی سزا دی جائے۔ اس عورت نے مجھے سر اٹھا کر چلنے اور 2-4 آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہمارے گھر میں اب کوئی عورت بھی نہیں آتی۔ انوری کی ماں نے اسے قہر اور غضب کی نگاہوں سے گھورا۔ میرے دبکارنے پر اس نے اپنے خاوند سے نظریں ہٹائیں۔ اس زمانے میں مجھے بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز گالیاں زبانی یاد تھی۔ پولیس کی گالیاں مشہور ہیں، تھانے دار گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتے ہیں، لیکن یہ عورت تھی اس لیے میں نے زبان قابو میں رکھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت گھر جا کر اپنے خاوند کو برا بھلا کہے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ بد کلامی یا بد سلوکی کی تو میں اسے تھانے میں بٹھا لوں گا۔ پاکستانی معاشرے میں ایسی عورتیں اکثر پائی جاتی ہیں جنہیں کھانے پینے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ ایسی عورتیں غریب گھرانوں میں بھی ہوتی ہیں اور امیر کبیر گھرانوں میں اور متوسط طبقے میں بھی۔ ایسی عورتیں اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیتی ہیں، اور جب ان کی بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں تو بھی انہیں اپنے اثر سے آزاد نہیں ہونے دیتی، انہیں شے دیتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں سے پیسے بٹور کر اپنی ماؤں کو دیتی رہیں۔ ایسی عورتیں اپنے دامادوں پر قبضہ جمانے اور انہیں ان کے ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ انوری اور راحیلہ کی ماں ان عورتوں سے 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ میں نے اس عورت اور اس کے خاوند کے ساتھ تھوڑی دیر بحث مباحثہ کر کے اور ان سے کچھ ضروری باتیں معلوم کر کے انوری کی گمشدگی کی رپورٹ لے لی۔ میرے پوچھنے پر انوری کی ماں نے بختیار پر ہی شک لکھوایا اور کہا کہ صرف وحیدہ ہے جو انوری کی رازدان سہیلی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ انوری اتنی زیادہ دیر باہر نہیں نکلتی کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی لگا سکتی۔ بختیار کے علاوہ ایک آدمی اور ہے جس پر شک کیا جا سکتا ہے، وہ ہے حفیظ، وحیدہ کا خاوند۔ وہ پچھلے دنوں کئی مرتبہ ہمارے گھر آیا ہے اور میں نے انوری کو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ نہیں، انوری کی ماں نے کہا، وحیدہ چونکہ انوری کی سہیلی ہے اس لیے اس کے خاوند کے ساتھ بے تکلفی کوئی عجیب اور قابل اعتراض بات نہیں۔ میں نے انوری کو شام کے بعد ایک بار حفیظ کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ انوری کے باپ نے کہا، مجھے معلوم ہے وحیدہ حفیظ سے الگ ہو کر اپنی ماں کے مکان میں جا چکی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وحیدہ اور حفیظ کی علیحدگی کہیں انوری کی وجہ سے نہ ہو۔ بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ ان دونوں کی اپنی ازدواجی زندگی کا مسئلہ تھا۔ چونکہ یہ دونوں مجھے بڑے اچھے لگے تھے اس لیے مجھے ان کی علیحدگی کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے راحیلہ کا نام لیا کہ اسے شاید انوری کے کسی اور آدمی کے ساتھ درپردہ تعلق کا علم ہو۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ 50 میل دور اپنی خالہ کے پاس ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ خالہ کے پاس اسے بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ ماں کے بتانے کے مطابق اسے گئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اسی روز باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ بسم اللہ بختیار سے کی۔ بختیار کو خدا نے کشش والی شکل و صورت دی تھی، اس میں مردانہ رعب بھی تھا، لیکن کلہاڑی کے زخم نے اس کا چہرہ بری طرح بگاڑ دیا تھا۔ زخم کا نشان بڑا بھدا تھا، یہ ماتھے سے ہوتا ہوا ایک آنکھ سے گزرتا گال تک گیا تھا۔ آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور بیٹھ گئی تھی۔ اس طرف سے اس کا چہرہ ایسا بگڑا تھا کہ دیکھنے کو جی نہیں جاتا تھا۔ وہ جب زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد اسپتال سے نکلا تھا تو میں نے اس سے پورا بیان لیا تھا۔ اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ اس نے جواب دیا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ گورا نہ تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں پی گیا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ آئینے میں اب اپنی صورت دیکھ لو،
اور سزا بھگتو تکبر کی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا چہرہ عبرتناک ہو گیا تھا۔ مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ بختیار زندہ دل آدمی ہے، لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی اور افسوس تھا۔ اس سے اس کا چہرہ اور زیادہ بے رونق ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقدمہ ختم ہو جانے کے بعد میں اس شخص کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا، مگر وہ ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس پر انوری کے اغوا کا شک کیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے خلاف شک صحیح ثابت ہونے پر اسے سزا دلواؤں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رجی کو میں نے باقاعدہ مخبر بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رجی کو انوری کی گمشدگی کے متعلق بتا کر اسے کہے کہ اندر کی کوئی خبر لائے۔ میں نے بختیار سے بغیر تمہید کے کہا کہ انوری کو اگر اس نے غائب کیا ہے یا انوری اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چلی گئی ہے تو مجھے صاف بتا دے۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اس کا بیان قلم بند کرا لے، پھر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اسے غائب کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ شادی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کی اور اس کی ماں کی یہی خواہش تھی۔ کیا انوری اور اس کی ماں نے تمہیں دھمکیاں دی تھیں؟ بہت جی، انوری نے تو مجھے قتل کرا دینے کی بھی دھمکی دی تھی۔ کیا وہ کسی کو قتل کرا سکتی ہے؟ اللہ کا نام لو جی، پردہ دار لڑکی کسی کو کسی سے قتل نہیں کرا سکتی۔ کیا تم راحیلہ کے ساتھ شادی کرو گے؟ ابھی نہیں، تھوڑا عرصہ اور گزار کر۔ تم اب بھی ان کے گھر جاتے ہوگے؟ 2-2.5 مہینوں سے نہیں گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جھک جھک کی، ہر پہلو اور ہر زاویے سے اس پر حملے کیے، لیکن وہ مجھے بالکل صاف دکھائی دیا۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ انوری کہاں گئی ہے تو کیا رائے دو گے؟ جناب، سچی بات ہے، میں نے اسے شادی سے جواب دے دیا تھا۔ اگر اس نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو تو اس کا مجھے علم نہیں۔ ٹو لگاؤں گا، کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا۔ تمہیں کچھ پتہ چلا ہے کہ صغیر کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ نہ جی، میرا خیال ہے وہ کرائے کا قاتل تھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انوری اپنی مرضی سے گئی ہے۔ رات کو رجی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ انوری اور حفیظ کا خفیہ دوستانہ ہو گیا ہے اور وحیدہ حفیظ سے علیحدہ ہو گئی ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی۔ رجی نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں جن سے میں نے ضروری سمجھا کہ حفیظ کو ٹھونک بجا لوں۔ اسے میں نے اگلے دن صبح بلایا۔ حفیظ بھائی، تم دوسری بار میرے سامنے آئے ہو۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں کیا کچھ کہا تھا۔ تم یہ بھی نہیں بھولے ہوگے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو اس کیس میں نہیں آنے دیا تھا۔ میں اب بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے سچ بتا دو۔ کیسا سچ؟ انوری کہاں ہے؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے انوری کے ساتھ تمہارے تعلقات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ انوری تمہارے گھر شام کے بعد بھی آ جاتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ میرے گھر آ جاتی ہے، لیکن میں اسے بیوی نہیں بنانا چاہتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اسے گھر سے بھگا لانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ وحیدہ تم سے الگ کیوں ہو گئی ہے؟ انوری کی وجہ سے۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں انوری میں غلط قسم کی دلچسپی لیتا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ آخر مجھے وہ بات کہنی پڑی جو میں نے اپنے دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، وحیدہ، میں جانتا ہوں کہ صغیر کے ساتھ تمہارے در پردہ تعلقات ہیں۔ اس پر وہ ایسی بگڑی کہ میرے گھر سے چلی گئی۔ میں نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا، صغیر تمہارے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تمہارا نوکر لگتا ہے۔ ملک صاحب، کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا شہادت ہے؟ کیا تم نے وحیدہ کو صغیر کے ساتھ کبھی قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، لیکن میرا شک بڑا پختہ ہے۔ وحیدہ نے خود مجھے بتایا تھا کہ صغیر ہماری شادی سے پہلے اسے دیوانہ وار چاہتا تھا۔ دیکھو حفیظ، تمہاری اور وحیدہ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تمہاری اور وحیدہ کی علیحدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ تم دونوں میں ناچاکی دیکھ کر میں خوش نہیں۔ تم دونوں مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی۔ وحیدہ کے خلاف اس نے کئی باتیں کی۔ میں اس موضوع پر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کچھ باتیں ایسی کیں کہ مجھے بولنا پڑا۔
خاصی دیر باتیں کرتے اور سنتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حفیظ کے دماغ پر انوری کا قبضہ ہو گیا ہے۔ میں نے وحیدہ اور انوری کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ دونوں خوبصورت تھیں، جسم دونوں کے ایک جیسے تھے، لیکن انوری کی ڈیل ڈول اور انداز میں اور اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی جو میرے خیال کے مطابق پارسا حضرات کی نظروں کو بھی گرفتار کر لیتی ہوگی۔ وحیدہ کی مسکراہٹ میں شرم و حیا تھی اور اس کے چہرے پر پاکیزگی صاف نظر آتی تھی۔ اگر ان دونوں کو کھڑا کر کے کسی سے بھی پوچھا جاتا کہ اسے دونوں میں سے کون سی لڑکی پسند ہے تو وہ انوری پر ہاتھ رکھتا۔ ملک صاحب، حفیظ نے ایک ایسا انکشاف کیا جو میرے کام آ سکتا تھا۔ کہنے لگا، صغیر میرے گھر آیا تھا۔ اس نے وحیدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے بہت سی باتیں کی۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں وحیدہ کو گھر لے آؤں۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ معمولی سا آدمی مجھے بچہ سمجھ کر لیکچر دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وحیدہ میرے پاس واپس آنا چاہتی تو خود میرے پاس آتی یا مجھے بلاتی۔ اس نے تمہیں بھیج کر میری بےعزتی کی ہے۔ میں نے کہا کہ وحیدہ سے کہہ دینا کہ آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں نہ خود آؤں گا نہ تمہیں بلاؤں گا۔ صغیر نے میرا یہ فیصلہ سن کر کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے وحیدہ کی بےعزتی کا انتقام لینے کے لیے اپنی جان پھانسی کے تختے پر رکھ دی تھی۔ اب تم اسے اجاڑ رہے ہو۔ میں تمہارا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وحیدہ کو گھر لے آؤ۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے نہ لایا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، بختیار کی طرح باقی عمر پچھتاتے رہو گے اور انوری کو اس زمین پر کبھی نہیں دیکھو گے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا۔ حفیظ، میری ایک بات پوری توجہ سے سن لو۔ وحیدہ اور انوری کے متعلق تم بے شمار باتیں کر چکے ہو۔ میں پولیس کا سب انسپکٹر اور تفتیش کا ماہر ہوں۔ میں نے تمہارے منہ سے کچھ ایسی باتیں کہلوائی ہیں جو تمہارے خلاف جاتی ہیں۔ وحیدہ کو اپنے گھر بساؤ، اسے طلاق دو، جو جی چاہے کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ انوری کے متعلق تمہارا کیا پروگرام تھا؟ صرف دوستی لگائے رکھنی تھی یا اس کے ساتھ شادی کرنی تھی؟ اگر سچ نہیں بولو گے تو تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ تم پر انوری کے اغوا کا شک کیا گیا ہے۔ اس نے کچھ دیر پس و پیش کی، لیکن میں اس کے پیچھے پڑا رہا۔ آخر اسے دل کی بات بتانی پڑی۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ انوری کے ساتھ شادی کروں یا نہ کروں۔ دوستی تو اس کے ساتھ ہو ہی گئی تھی۔ انوری کو توقع تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اس کی ماں میری بڑی آؤ بھگت کرتی تھی۔ میں اس کے اشارے سمجھ گیا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میں انوری کے ساتھ شادی کر لوں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں انوری کو گھر سے بھگا لاتا اور اپنے گھر میں چھپا لیتا؟ ماں بیٹی کی تو خواہش ہی یہی تھی۔ مجھے اب انوری کی ماں سے پوچھنا تھا کہ حفیظ کا یہ کہنا کہاں تک سچ ہے کہ وہ چاہتی ہے حفیظ انوری کے ساتھ شادی کر لے۔ لیکن حفیظ مجھے بڑے کام کا اشارہ دے گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ صغیر نے اسے دھمکی دی تھی۔ مجھے خیال یہ آیا کہ وحیدہ دلیر اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ بختیار کی پٹائی کے لیے حفیظ کے ساتھ رات کو کھڈوں کے علاقے میں چلی گئی تھی۔ پہلی تفتیش کے سلسلے میں میری اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ میری رائے یہ تھی کہ یہ لڑکی اپنی عزت کی خاطر مردوں جیسے اقدام اور کارروائی کر سکتی ہے۔ وہ نڈر اور بے خوف تھی۔ ایسے ممکن تھا کہ اس نے حفیظ سے انتقام لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ صغیر کے ہاتھوں انوری کو اغوا کرا دیا ہو۔ صغیر کی پہلی واردات آپ پڑھ ہی چکے۔ وہ تو وحیدہ کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے اس پاگل پن میں انوری کو غائب کر دیا ہو۔ صغیر سے پہلے میں نے وحیدہ سے ملنا بہتر سمجھا۔ میں اسے تھانے بلانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں رات کو پرائیویٹ کپڑے پہن کر وحیدہ کے گھر چلا گیا۔ اسے بتایا کہ انوری کی گمشدگی کے متعلق کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تم اس کی گہری سہیلی ہو، سنا ہے تم اس کی رازدار بھی ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا کسی اور آدمی کے ساتھ دوستانہ تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ گئی ہو؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ میں انوری کی گہری سہیلی ہوں، لیکن اس ڈائن نے میرا ہی گھر اجاڑ دیا ہے۔ بختیار کے بعد اس کا ایک ہی دوستانہ میں جانتی ہوں۔ اس نے میرے خاوند کو پھانس لیا ہے۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ انوری کی ماں نے جس طرح بختیار سے اس کی بیوی کو طلاق دلائی تھی، اسی طرح وہ حفیظ سے مجھے طلاق دلانا چاہتی ہے۔ لیکن یہ انقلاب آیا کیسے؟ تم میاں بیوی تو بڑے سلجھے ہوئے اور ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، بس جادو چل گیا۔
انوری کی ماں عاملوں اور سادھوؤں سے تعویذ، دھاگے، ٹونے اور کالا علم کرانے میں بھی مشہور ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کرایا ہوا کوئی عمل کام کر گیا ہے۔ وحیدہ کے آنسو نکل آئے اور بولتی چلی گئی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ یوں ہے کہ انوری کا گھرانہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ عورتوں نے خود بھی ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بہو بیٹیوں کو بھی منع کر دیا تھا۔ پہلے انوری کبھی کبھار وحیدہ کے گھر آ جایا کرتی تھی، اکثر وحیدہ اس کے گھر جاتی تھی۔ اب سارے محلے نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا تو انوری نے تنہائی سے تنگ آ کر وحیدہ کے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے حفیظ سے پردہ ہٹا دیا۔ حفیظ زندہ دل اور خوش طبع آدمی تھا۔ انوری وحیدہ سے کہنے لگی کہ تمہارے گھر آ کر طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے۔ وحیدہ نے انوری کو خوش کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ انوری آتی تو وحیدہ حفیظ کو بھی ساتھ بٹھا لیتی۔ اس سے انوری اور حفیظ میں بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ وحیدہ نے دیکھا کہ انوری پہلے سے زیادہ آنے لگی اور وہ اس وقت آتی جب حفیظ گھر ہوتا تھا۔ وحیدہ نے اپنی نیت کے مطابق کوئی شک نہ کیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ حفیظ انوری کو دیکھ کر چمک اٹھتا تھا۔ ایک روز ایک عورت نے وحیدہ کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات حفیظ کو انوری کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ وحیدہ نے یقین نہ کیا۔ اسے حفیظ کے کردار پر بھروسہ تھا۔ اس نے حفیظ کو بتایا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ اس نے اسے انوری کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ حفیظ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے وحیدہ سے کہا کہ بتاؤ وہ عورت کون ہے، میں ابھی اس کے گھر جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو بدنام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک روز وحیدہ ایک ماتم والے گھر میں چلی گئی۔ انوری کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ اتفاق سے انوری اپنے دروازے میں کھڑی تھی۔ وحیدہ رک گئی۔ اس نے انوری کو بتایا کہ فلاں گھر میں ماتم ہو گیا ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ انوری نے اسے کہا کہ واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آ جانا۔ وحیدہ نے کہا کہ جنازہ چلا جائے گا تو وہ واپس آئے گی، ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے۔ وحیدہ ماتم والے گھر گئی تو اچانک اسے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہاں زیادہ دیر رکنا محال ہو گیا۔ وہ واپس آ گئی، اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ ڈیوڑی سے اندر آئی تو سامنے کمرے میں اسے حفیظ اور انوری اس طرح ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ملے کہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے اور ان کے منہ ملے ہوئے تھے۔ انہیں دروازہ بند کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وحیدہ کو چکر آ گیا۔ دونوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ انوری تیزی سے اٹھی اور برقع اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وحیدہ کی تو زبان بند ہو گئی۔ حفیظ نے غصے سے وحیدہ سے کہا کہ اپنی اس سہیلی سے کہہ دو کہ یہاں نہ آیا کرے، اتنی بے حیا ہے کہ زبردستی میرے گلے پڑ گئی۔ وحیدہ تیزی سے مڑی اور انوری کے گھر چلی گئی۔ اس نے انوری سے کہا کہ بدکاری کے لیے تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا، تم یہ بات اپنے خاوند سے کہو، تم زبردستی اس کے گلے پڑ گئی ہو۔ وحیدہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اسے جلی کٹی سنا دی۔ اگر میں زبردستی کرتی ہوں تو وہ یہاں کیوں آ جاتا ہے؟ اسے روکو نا۔ وحیدہ اور انوری میں خاصی جھک جھک ہوئی۔ انوری کی ماں ان کے درمیان آ بیٹھی۔ وحیدہ نے اسے بتایا کہ انوری کو اس نے اپنے خاوند کے ساتھ کس حالت میں دیکھا ہے۔ ماں کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ اس نے انوری سے باس پرس نہ کی اور وحیدہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ایسا شک نہ کرو، حفیظ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اگر حفیظ نیک ہے تو تمہاری یہ بیٹی تو نیک نہیں۔ میری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھو، میں جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہی۔ انوری کی ماں بڑی چالاک تھی۔ اس نے غصے کا جواب پیار سے دیا۔ وحیدہ جب یہ قصہ مجھے سنا رہی تھی تو حیران ہو رہی تھی کہ انوری کی ماں اس حال میں بھی اس کے ساتھ تحمل اور پیار سے بات کر رہی تھی جب وحیدہ اس کی بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی۔ لیکن میں ذرا سا بھی حیران نہیں تھا۔ وحیدہ ابھی اس پختہ عمر کو نہیں پہنچی تھی جہاں انوری کی ماؤں جیسے استادوں کی مسکراہٹوں اور آنسوؤں کی اصلیت اسے معلوم ہو سکتی۔ میں سمجھ گیا کہ انوری کی ماں خوش تھی کہ انوری نے حفیظ کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ وحیدہ نے مجھے بتایا کہ گھر آ کر اس نے حفیظ سے پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے کہ وہ انوری کے گھر جاتا ہے اور انوری کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ حفیظ نے پہلے تو وحیدہ کو ہنستے مسکراتے ٹالنے کی کوشش کی، پھر دیکھا کہ وحیدہ مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہے تو حفیظ غصے میں آ گیا۔ تم نے بہت بک بک کر لی ہے، اب میری سنو۔ تم نے محبت کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔
میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہاری بے وفائی کو ہضم کرتا رہا ہوں۔ تم اپنی بے وفائی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر اوچھے الزام تھوپتی جا رہی ہو۔ بولو، بات کرو، میری صرف ایک بے وفائی ثابت کر دو تو تمہارے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پی لوں گی۔ کیا تم مجھے گنوار سمجھتی ہو، مجھے اندھا اور بہرا سمجھتی ہو؟ کیا سخیر پاگل ہے جس نے تمہاری خاطر بختیار پر حملہ کیا تھا؟ اس نے بختیار کو قتل کر دیا تھا۔ کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتا ہے؟ تم اس سے چوری چھپے ملتی رہی ہو۔ تم بکواس کرتے ہو، تم اپنی کرتوت کو چھپانا چاہتے ہو۔ عورت پر تم جیسے گھٹیا مرد یہی وار کیا کرتے ہیں کہ تم بدکار ہو۔ کوئی اور جھوٹ گھڑو حفیظ، کوئی اور بکواس سوچو۔ بات بڑھ گئی۔ حفیظ مجرم تھا اور اپنے جرم پر پردہ ڈال رہا تھا۔ وحیدہ نے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ وحیدہ خوددار اور غیرت مند تھی، وہ بالکل نہ ڈری۔ اس نے اپنا ٹرنک اور اٹیچی کیس باہر نکال لیے۔ اب انوری کو لے آؤ، تم جیسے بدکاروں کے گھر بدکار بیوی ہی اچھی لگے گی۔ وہ باہر نکل گئی اور 2 آدمی ساتھ لے آئی، ٹرنک اور اٹیچی اٹھوائے اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہ مکان خالی پڑا تھا۔ حفیظ نے اسے نہ روکا، اس کے دماغ پر انوری سوار تھی۔ وحیدہ نے مجھے بتایا کہ ایک روز سخیر آ گیا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ وحیدہ نے دروازہ کھولا۔ وحیدہ؟ سخیر نے دروازے میں ہی کھڑے رہ کر کہا، میں تمہارے گھر کو اپنے سائے سے بھی بچانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں کسی دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ناراض نہ ہونا وحیدہ، میں نے سنا ہے تم حفیظ سے لڑ جھگڑ کر یہاں آ گئی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ حفیظ پر انوری اور اس کی ماں کا جادو چل گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وحیدہ جب مجھے یہ کہانی سنا رہی تھی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ 2-4 دنوں میں ہی لوگوں نے، خصوصاً عورتوں نے، اس کے اور حفیظ کے متعلق عجیب و غریب اور بڑی شرمناک کہانیاں گھڑ لیں۔ کسی نے وحیدہ کو بدکار کہا اور کوئی حفیظ کو بدکار ثابت کر رہا تھا۔ وحیدہ کے گھر کوئی نہ کوئی عورت آ جاتی اور حفیظ کو برا بھلا کہتی، پھر وحیدہ سے راز لینے کی کوشش کرتی کہ حفیظ اور وحیدہ کے درمیان کیا ناچاکی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو عورتیں ہمدردی جتائیں وہی اسے بدنام کرتی جا رہی تھیں۔ چند ہی دنوں میں وہ ان عورتوں سے اکتا گئی۔ اس نے کسی بھی عورت کو اپنے گھر آنے سے روکنا چاہا اور ان کے ساتھ بے رخی کا رویہ اختیار کر لیا۔ اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا، جو تھے وہ جائیداد کے جھگڑے اور مقدمہ بازی میں اس کی ماں کی زندگی میں ان سے الگ ہو گئے تھے۔ وحیدہ کو اس احساس نے خون کے آنسو رلایا کہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ ان حالات اور اس ذہنی کیفیت میں سخیر اس کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایسے انداز سے بات کی جس میں دلی ہمدردی تھی۔ ایک تو سخیر پر وحیدہ کو بھروسہ تھا، دوسرے اسے ہمدردی کی اور کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ سخیر کو اندر لے گئی۔ تم نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے، وحیدہ نے سخیر سے کہا اور اپنے پاس بٹھا کر اسے وہ ساری باتیں سنا دیں جو حفیظ نے اسے اور اس نے حفیظ سے کہی تھی۔ کیا اس نے تم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میرے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات ہیں؟ سخیر نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ اسی پر تو ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اسے میرے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اسے انوری کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ جوابی وار کیا کہ مجھے تمہارے ساتھ بدنام کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ انوری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، یا وہ مجھے بھی رکھنا چاہتا ہے اور انوری کی دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وحیدہ، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ہاں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن جب تک انوری موجود ہے، حفیظ کی اور میری نہیں بن سکے گی۔ وحیدہ نے مجھے بتایا کہ سخیر کچھ دیر چپ رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں کچھ کروں گا، رویا نہ کرو۔ وہ چل پڑا۔ وحیدہ اس خیال سے گھبرا گئی کہ سخیر نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ اس نے سخیر کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے گا۔ وحیدہ نے دیکھ لیا تھا کہ سخیر نے بختیار کا کیا حال کیا تھا۔ اسے خطرہ نظر آنے لگا کہ سخیر وحیدہ پر بھی اسی طرح کا وار کرے گا۔ سخیر، میرے سہاگ کا خیال رکھنا، حفیظ میرا خاوند ہے۔ سخیر نے وحیدہ کے چہرے پر نظریں جما لیں اور چپ رہا، پھر اس نے آہ بھری اور چلا گیا۔ وحیدہ کو حفیظ کا غم لگا رہا۔ اس کے 2-3 دن بعد ہی انوری لاپتہ ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اگلے 1-2 پارٹس میں یہ کہانی ختم ہو جائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔